मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। हमारे अकाबिर रात के आखिरी पहर में उठते थे, अल्लाह को मनाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते थे, उनके सीनों में दिल कांपते थे। आज हमारे लिए रात के आखिरी पहर की बेदारी मुश्किल बन गई है। फजर में भी मुश्किल से नमाज में आके मिलते हैं। किस कदर तुझ पे डरा सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो हम अपने आमाल को देखें तो अभी बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है। एक वक्त था कि जब मोमिन का सीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का खजीना होता था। उसकी जुबान से अल्लाह का लफ्ज निकलता था, लोगों के दिलों पे तासीर होती थी। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। आज वो जज्ब हमारे अंदर बाकी नहीं, वो मोहब्बत का जनून हमारे अंदर बाकी नहीं। मोहब्बत का जनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाजों रोज़ाओं कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। इसीलिए हमारे असलाफ नमाज में खड़े होते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनकी एक तार जुड़ी होती थी। आज हम नमाज में खड़े होते हैं, दिल दिमाग गली कूचा बाजार में पहुंचे हुए होते हैं। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशा ए सीमाब। सीमाब कहते हैं पारे को, मरकरी। इसकी यह सिफत है कि यह हर वक्त थर्राता रहता है, थरकता रहता है। तो वो फरमाते हैं कि मिस्र और फलस्तीन में भी वो अज़ान मैंने न सुनी कि जिस अजान को सुनकर पहाड़ भी पारे की तरह कांपा करते थे। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशा ए सीमाब। वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। मिंबर और मेहराब तरसते हैं। कहां गए वो लोग जो सजदा करते थे तो जमीन कांपती थी। आज हमारी नमाजें ऐसी हैं कि ज़बान पे फातिहा चल रही होती है और दिल में ख्याल किसी गैर का चल रहा हो। बेज़ौक़ सजदे, बेहुजूर नमाजें, ये हम आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तोहफा भेज रहे होते हैं। आप सोचिए तो सही, हमें अपने ऊपर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बल्कि कहने वाले ने तो यहां तक कहा, बज़मीन चु सजदा कर दम ले ज़मीन निदा बरामद। जब मैंने जमीन पे सजदा किया तो जमीन से ये आवाज आई, बज़मीन चु सजदा कर दम ले ज़मीन निदा बरामद। कि मरा खराब कर दी तू बसजदा रे आई। और यहाँ के सजदा करने वाले तूने मुझे भी खराब कर डाला। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। तो अगर दिल सनम आशना हुआ तो नमाज की हुजूरी कहां नसीब होगी। इसलिए आज अपने आप पर मेहनत करने की जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने दीन को डिफाइन किया, इरशाद फरमाया अद्दीनुन नसीहा
دین سراسر خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی، الدین النصیحہ۔ طلباء جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حصر ہوتا ہے، معنی یہ بنے گا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے۔ دونوں ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، آپس میں یہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہی خیر خواہی ہوگی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہیں آپ کو دین نظر آئے گا۔ دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا، بدخواہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور آج دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کے بارے میں بدخواہی ہوتی ہے۔ نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ جب تک نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ۔ انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا، وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں جناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں۔ جناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا۔ جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ عام طور پہ رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو رب مل جاتا تو ساری رات آواز نکالتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ سر منایا رب ملدا کہ ملدا بھیڑا سسیاں نو، سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی سارے جسم پہ ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا۔ یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دادا کھسیاں نو، اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، کہ وہ تو اپنی مادہ سے مل ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہید باندھتے ہیں، نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو مل جاتا، ذکر سے ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا، سر منڈانے سے ملتا تو بھیڑ کو مل جاتا، اور عفیف پاک دامن رہنے سے رب ملتا تو پھر بیل کو مل جاتا۔ آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نو، اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا، بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا۔ اور آج دیکھیں اپنوں کے بارے میں نیت بد ہوتی ہے، کسی کی عزت پہ نظر، کسی کے مال پہ نظر، کسی کے عہدے پہ اس کی ٹانگیں کھینچو، یہ مسلمانوں کے کام تھوڑے ہیں۔ مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر اتنی مسلمانی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض صحابہ سے اس پر بیعت لی کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھی،
تو ایک چیونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اس نے آواز دی یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے دلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کہیں مسل نہ دے. اس چیونٹی کی یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام النمل، چیونٹی کے اندر رکھا. جب پروردگار چیونٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے، وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند فرمائے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا شام سے، کوئی قریباً 100 اونٹ کے برابر سامان تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کی قریبی بستیوں میں اس جنس کی ایکیوٹ شارٹیج تھی. جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو تاجر تھے، یہودی، مسلمان جو بھی تھے، وہ سب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ سے زیادہ پرائس دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے. آپ نے پوچھا کہ تم کتنا مجھے منافع دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 100% پروفٹ دیں گے. آپ نے 100 کا خریدا تو 200 کی چیز ہم خرید لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ 3-4 گنا زیادہ پرائس پہ مال بک جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے. لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے. کسی نے کہا جی میں ڈبل پروفٹ دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ چاہیے. کسی نے کہا جی میں 3 گنا دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں. اس پر پہنچ کر تو وہ تاجر حیران ہو کے منہ دیکھنے لگے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو 3 گنا پرائس دینے کی آفر کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں مال بیچنا چاہتے. تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ پرائس پہ خریدنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے، 700 گنا پرائس پر. انہوں نے فرمایا ہاں. پوچھنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے. اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے 700 گنا دیں گے. کماثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. چنانچہ عثمان غنی اللہ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے پروفٹ کو جو لوگ دے رہے تھے ٹھوکر لگا دی اور اللہ کے نام پہ سب اپنا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا. لہذا مجھے اس وقت غرباء کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا مال سارا اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ. وہ جہاں بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے، نصیحت کی بات کرتے اور سب کو کہتے کہ بھئی میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی کہ میں سب کی خیر خواہی کروں گا. ان کا اپنا واقعہ ذرا سنیے. آپ کو لگے گا شاید کوئی دیوانہ آدمی ہے، مگر دیوانوں کی بات ذرا سنیے. گھوڑا خریدنا تھا. ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے. پوچھا بھئی گھوڑا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی. کتنی پرائس؟ اس نے کہا جی میں 300 دینار میں یہ گھوڑا دے دوں گا. آپ نے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا کہ نہیں، تجھے اندازہ نہیں، تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے. اب گاہک خود مالک کو کہہ رہا ہے
کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے. اس نے کہا اچھا آپ 400 دے دیں. پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمایا نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے. وہ حیران، اس نے کہا اچھا جی پھر 500 دینار دے دے. آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمانے لگے کہ نہیں، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس نے کہا جناب 600 دے دے. فرمانے لگے بھئی میں سچ بات کہوں کہ میری اسیسمنٹ اس سے بھی زیادہ. اس نے کہا 700 دینار دے دے. آخر پر فرمایا کہ مال تو تیرا ہے مگر تجھے اپنے مال کی ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں. میں تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے وہ پیسے دوں گا جو میرا دل گواہی دے گا کہ اس کے ہونے چاہیے. چنانچہ 300 دینار مانگنے والے بندے کو 800 دینار دے کر انہوں نے گھوڑا خریدا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کی؟ آج کے دور میں تو کسٹمر چاہتا ہے کہ بغیر پیسوں کی چیز لے جاؤں، اور جو مالک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چیز دیے بغیر اس کی جیب کا پیسہ نکال لیں. یہ آج کل کی تجارت ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا، اور اس خیر خواہی نے ایسا معاشرہ جنم دیا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک صاحب بہت زیادہ پیاسے ہیں اور آخری لمحے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں العطش، پیاس، سخت گرمی تھی. ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس مشک تھی، وہ مشک لے کے پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں. جب ان کو پانی پلانے لگے تو اتنے میں کسی دوسری طرف سے آواز آئی العطش، پیاس. تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ. وہ دوسرے کے پاس گئے، اس کو پانی پلانے لگے تو تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے بھی منہ بند کر لیا. وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جاتے جاتے تیسرے فوت ہو چکے تھے. لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے. جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے. سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی دی تھی کہ عین آخری وقت کی جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ اصل مقصود یہ تھا کہ انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جاتا ہے. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے. چنانچہ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت 4-5 علماء تھے، ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان 4-5 کو بلا لو اور ان کو میں بس قتل کروا دیتا ہوں. چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابوالحسن نوری سب سے آگے ہیں، باقی لوگ پیچھے کھڑے ہیں. اس کو اندر سے ابوالحسن نوری سے کچھ نہ کچھ عقیدت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور کو قتل کروں اور پھر بہانہ بنا کر ڈرا دھمکا کر باقیوں کو میں کہوں گا کہ چلو میں نے معاف کر دیا. اب اس نے سوچا کہ بھئی سب سے پہلے ابوالحسن نوری ہے تو میں کیسے ترتیب کو بدلوں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، ذرا ان کو اس جگہ لے کے آؤ. مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو ترتیب بدل جائے گی. دوسری جگہ کھڑا کیا تو ابوالحسن نوری سب سے آگے. اس نے کہا نہیں یہ جگہ بھی اچھی نہیں، ایک تیسری جگہ بتائی.
چنانچہ تیسری جگہ پر سب آ کر کھڑے ہوئے تو ابو الحسن نوری سب سے پہلے اس نے بلایا، پوچھنے لگا، ابو الحسن میں چاہتا تھا کسی اور کو قتل کرتا اور تمہیں میں معاف کر دیتا، مگر یہ کیا مسئلہ؟ پہلی جگہ بھی آپ آگے، دوسری جگہ بھی اور تیسری جگہ بھی، یہ اتفاقاً ہو گیا ہے یا ارادتاً آپ نے آگے کھڑا ہونے کی پوزیشن لی؟ تو ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ارادتاً آگے کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں اس لیے ارادتاً آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی بھائیوں کو اتنے سانس اور لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا، دوسروں کو اتنی ہمدردی ہوتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے فقیہ بھی تھے کہ امام اعظم کہلوائے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی تجارت بھی تھی، کپڑے کی دکان بھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کو کپڑا بیچنے کے لیے آئی، پوچھا بھئی کتنی پرائس؟ اس نے کہا اتنی۔ تو میں نہیں، جاؤ اپنے محرم مرد کو لے کے آؤ۔ وہ محرم مرد کو لے کے آئی، پوچھا کہ بھئی پرائس بتاؤ۔ اس نے وہی، چونکہ میاں بیوی نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم اس کپڑے کو اتنے میں بیچ دیتے ہیں، اس نے بھی وہی پرائس بتائی۔ تو امام صاحب نے اس کے خاوند کو کہا کہ تمہیں اس کپڑے کی ویلیو کا اندازہ نہیں، یہ کپڑا زیادہ قیمتی ہے، تم ضرورت کی وجہ سے سستا بیچنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی کہ پرائس زیادہ کر دیں، کتنی کریں؟ اس نے کہا جی پہلے ہم نے 100 درہم کہے تھے، اب 150 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جی 200 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 100 درہم میں جو کپڑا وہ بیچنا چاہتے تھے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو 300 درہم میں خریدا، اور خریدتے وقت فرمایا میرا کانشیس کلیئر ہے کہ میں نے کسی بندے کو دھوکہ دے کر چیز نہیں خریدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسے حضرات تھے جو کسی کا برا چاہتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے کہ کسی کا برا ہو، کسی کا نقصان ہو، وہ ہر ایک کا فائدہ چاہتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عصر کے قریب اپنی دکان بند کر کے گھر آ رہے ہیں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا نعمان آج دکان جلدی بند کر دی، پہلے تو مغرب کے وقت بند کرتے تھے، آج ظہر کے بعد ہی بند کر دی؟ فرمان لگے ہاں آج میں نے ظہر کے بعد بند کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں اور روشنی کم ہے، وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو فرمانے لگے کہ روشنی کم تھی، اور جب روشنی کم ہوتی ہے، ویزیبلٹی کم ہوتی ہے، اس وقت جو کپڑے کا گاہک ہوتا ہے اس کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے دکان بند کر دی، میری دکان کا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خریدے، اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے کہ ایسے بھی تجارت ہوا کرتی تھی جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ پڑوسی مکان بیچنا چاہتا تھا۔ تو خریدار نے آ کے پوچھا مکان کی کتنی قیمت؟ اس نے کہا جناب 2000 دینار۔
اس نے کہا بھائی اس مکان کی قیمت تو 1000 دینار بہت ہے، اس نیبرہڈ میں تو 1000 دینار قیمت بہت ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا ہاں مکان کی قیمت ہے 1000 دینار اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے ہمسائے کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، لوگ ہمارے ساتھ مل کر رہنا اتنا پسند کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیر خواہ انسان ہے، یہ نیک نیت انسان ہے، اس سے بہتر مجھے نیبر دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا۔ سوچئے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے اخلاق اس وقت کتنے اچھے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بغداد جب پوری دنیا کا مرکز تھا اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے معاشرے کا اندازہ تو لگایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ان کے ماحول میں آپس میں میل جول لین دین یہ کیسا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے ماحول معاشرت کو ذرا اسٹڈی کر کے آئیں۔ وہ آیا، بغداد پہنچا تو تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا کھا لوں، لہذا وہ ایک ریسٹورنٹ پہ آ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا شروع کیا، مگر اس نے فیل کیا کہ کھانے کے دوران ایک اور بندہ تھا جو قریب کھانا کھا رہا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کو فیل ہوا کہ یہ بندہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا میں پردیسی ہوں، نووارد ہوں، یہ ذرا میری شکل کو دیکھ کے پہچان رہا ہوگا کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ خیر اس نے کھانا کھا لیا، جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر پر آیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا، مجھے بل بتائیں۔ اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا۔ میرا بل کیسے پے ہو چکا؟ اس نے کہا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو جو بندہ آپ کے سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندہ مجھے چہرے مورے سے پردیسی نظر آتا ہے، آج وہ میرا مہمان ہے، میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے۔ وہ حیران کہ اچھا یہ اتنے بھی خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ آگے گیا، اس کو کوئی چیز خریدنی تھی، اس نے سوچا میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا بھئی آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ اس نے کہا ہے۔ جی آپ وہ چیز کتنے میں دیں گے؟ اس نے کہا میں 10 ریال میں دوں گا۔ بھئی مجھے دے دیجئے۔ کہنے لگے آپ ذرا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہی چیز آپ کو اتنی ہی پرائس میں وہاں سے مل جائے گی۔ وہ سامنے چلا گیا، وہاں اس نے جا کے وہ چیز مانگی، اس نے 10 درہم بتائے تو 10 درہم میں اس نے وہ چیز لے لی۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا یار پہلے دکاندار نے خود کچھ نہیں لیا اور مجھے دوسرے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس چیز تھی نہیں یا آپ نے مجھے بیچی نہیں؟ اس نے کہا بھئی چیز تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھی بھیجتے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ میرے بچوں کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا، میں دیکھ رہا تھا میرے اس دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، میں نے سوچا آپ اس سے خرید لیں گے، اس کو کچھ منافع ہوگا تو اس کے بچوں کے لیے بھی آج کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا اتنی خیر خواہی دل میں بھری ہوتی تھی
کہ دو دکاندار ہمسائے میں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ایسے با اخلاق بندے دنیا میں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ چنانچہ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ ایک ایسا شہر ہے جس میں کافر مسلمان سب مل کے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے آیا کاروبار کے لیے، اور اس نے وہاں آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کام کے دوران چھٹی کا دن تھا، اس نے سوچا بھئی چلو میں کوئی شکار کر لیتا ہوں پرندوں کا۔ اس نے تیر کمان سنبھالا اور وہ شہر کے اطراف میں آ گیا، سبرب میں۔ وہاں اس نے پرندوں کو تیر کے ذریعے شکار کرنا شروع کیا۔ اللہ کی شان کہ ایک تیر جو اس نے چلایا تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے دور ایک لڑکا تھا کھڑا ہوا، اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ مسلمان تھا، کوئی ہم جیسا ہوتا تو بھاگی جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوا۔ وہ رکا، اس بچے کے پاس گیا، اس کو سنبھالا، پھر پتہ کیا اس کے والدین کون ہیں، والدین کو بتایا۔ وہ عیسائی ماں باپ تھے جن کا وہ بچہ تھا۔ ان کو کہا کہ بھائی میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا لیکن نشانہ خطا گیا، بچے کو لگ گیا، تو یہ ایک مسٹیک ہے میری۔ جب وہاں تھے تو وہاں اور لوگ بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار۔ ایک رشتہ دار نے کہا جی ہمیں کیا پتا تو نے انٹینشنلی مارا ہے یا ان انٹینشنلی، لہذا ہم تو قاضی کے پاس جائیں گے۔ اب وہ اس کو لے کر قاضی کے پاس آ گئے۔ قاضی نے کہا کہ ہاں بھائی اگر تمہارے تیر سے یہ بندہ مرا ہے تو یا تو تم اس کی دیت دو، قصاص دو اس کے جو ورثاء ہیں، اور اگر ورثاء نہیں مانتے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ ورثاء نے کہا جی نہیں، ہمارے بچے کو اس نے مارا، ہم تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے۔ لو جی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا کہ بھائی جمعہ کے دن ہم فائنل فیصلہ سنائیں گے اور بندے کے بدلے پھر ہم بندے کو قتل کر دیں گے۔ یہ جیل میں آ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جیل کا سپروائزر تھا نا، جیلر جس کو کہتے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ، وہ عیسائی تھا۔ اب دوسرا دن ہوا تو یہ نوجوان اس سپرنٹینڈنٹ کے پاس آیا اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں فلاں شہر سے آیا تھا روزی کے لیے، میرے ساتھ یہاں یہ واقعہ پیش آ گیا اور اب میں یہاں پر ہوں کہ جمعہ کے دن مجھے قتل کیا جائے گا، مگر میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں، اور مجھے کچھ امانتیں بھی ان کی لوٹانی ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ مجھے چھوڑ دیں تو میں جمعے سے پہلے واپس آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کی وعدہ وفائی کا اتنا اس زمانے میں اعتماد تھا کہ عیسائی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ اچھا بھائی تم چلے جاؤ، جمعے سے پہلے آ جانا۔ اس نے قتل کے مجرم کو چھوڑ دیا، یہ نوجوان چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں لوٹا۔ جب جمعہ کی نماز ہو گئی، قاضی صاحب نے سب کو بلایا جن مجرموں کے فیصلے ہونے تھے۔ پتہ چلا جی کہ یہ مجرم نہیں۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہ چھوڑا تھا، اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا، ابھی تک نہیں آیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے چھوڑا تھا اپنی ذمہ داری پہ اور وہ نہیں آیا تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے، لہذا فیصلے کے وقت تک اگر وہ نہ آیا
تو اس کے بدلے ہم آپ کو قتل کریں گے، چونکہ ہم نے اس بچے کے قتل کا بدلہ تو لینا ہی ہے۔ اب وہ عیسائی ماں باپ اور پریشان، بچہ بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ہمارا مرے گا، تو بڑے گھبرا گئے۔ مگر قاضی صاحب فیصلہ کرتے رہے۔ جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا بھی مجرم کا، تو وہ سپرنٹینڈنٹ آگے بڑھا، اس نے کہا جی میں نے اسے بھیجا تھا اپنے اعتماد پر، ابھی تک نہیں آیا۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا جی ذرا رکے، وہ دور سے ایسے لگتا ہے کوئی بندہ دوڑا آ رہا۔ قاضی صاحب نے کہا ہاں انتظار کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ دوڑتا ہوا نوجوان آیا، پسینے میں شراب ہوا۔ اس نے آ کے پہلے اس جیل سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے وقت پر پہنچ سکتا تھا، راستے میں دریا تھا جس میں طغیانی تھی، مجھے کشتی نہیں ملی اور مجھے دریا پار کرنے میں دیر ہو گئی، اس لیے میں اپنے وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، بہرحال میں پہنچ گیا ہوں۔ جب اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو انہوں نے دیکھا تو اس وقت اس بچے کے ماں باپ نے کہا قاضی صاحب آپ نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا، ہمارا بھی فیصلہ ذرا سن لیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک فیصلہ تو یہ کہ ہم نے اس نوجوان کی وعدہ وفائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم مجمع کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آج کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے، امت میں ایسے اولیاء گزرے کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے واقعی، کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے۔ مگر یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ الگ ہوتی تھی، جو خیر خواہی کرنے والے لوگ تھے۔ یہ آج ذرا اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں گے۔ لڑکپن کی بات ہے، اسکول میں کوئی چھٹی جماعت یا 7ویں جماعت کا یاجز طالب علم تھا۔ میرا ایک دوست تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا، وہ بھی شہر پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپس میں اچھے دوست تھے اور شائننگ سٹوڈنٹ میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے بالکل دیہات نہیں دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا دیہات کیا ہوتا ہے، بس شہر میں پیدا ہوئے، شہر میں زندگی گزری۔ تو وہ ہمیں کبھی کبھی دیہات کی باتیں بتاتا، فصلیں ایسی ہوتی ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور کنواں ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ کسی دوسرے جہان کی باتیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم سنا کرتے تھے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اس زمانے میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت پر لگتی ہے، یہ بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب چھٹیاں ہوئی گرمی کی نا، تو اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ ایک دن کے لیے ہمارے گھر آئیں، ہم آپ کو سارے کھیت بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو پھر واپس چھوڑ دیں گے۔ تو گرمی کی چھٹیوں میں میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے اپنے اس دوست کے ہاں جانا ہے۔ امی نے کہا کہ بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس دوست کے گھر دیہات میں چلے گئے۔ رات سو گئے، صبح اٹھے، ناشتہ کیا، تو وہ میں لے کے نکلا کھیت دکھانے کے لیے۔ اب جب ہم کھیت دیکھتے پھر رہے تھے نا، تو ایک جگہ ہم نے دیکھا گوبر کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہی میں نے اسے کہا یار یہ کیا ہے؟ یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، اس کو کیوں اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے؟ پھر جو نظر دوڑائی تو ایک اور کھیت میں گوبر پڑا نظر آیا۔ تو میں نے کہا یہ تو ناپاک ہوتا ہے، اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جو اس کھیت کا فارمر ہے نا، یہ اس سے جا کے پوچھ لو۔ تو وہ کسان قریب کھڑا ہوا تھا جو ہل چلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا انکل یہ تو گوبر ناپاک ہوتا ہے،
اور یہ تو گندا ہوتا ہے اور اس میں تو بو ہوتی ہے، کیونکہ والدین نے نجاست کے بارے میں شروع میں وارن کر دیا تھا، بھائی ان سے بچنے کی ضرورت ہے، تو ایک بچپن کی وجہ سے نفرتی دل میں تھی نا، میں نے کہا یہ آپ نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا بچے آپ کے لیے یہ نجاست ہے، میرے لیے یہ فرٹیلائزر ہے، میں زمین میں ہل چلاتا ہوں اور یہ گوبر ملا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس زمین میں کاشت کرتا ہوں، اور کاشت کرنے کے بعد جب میری سبزیاں اگتی ہیں تو پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور مجھے بڑا اچھا پروفٹ ملتا ہے۔ اب اس کی بات سن کے اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے، اے انسان جسے ہم گندگی کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، ناپاک کہتے ہیں، بدبودار سمجھتے ہیں، اس گوبر کو اگر کسی فصل کے اندر ڈال دیا جائے تو گوبر اس فصل کو فائدہ دے دیتا ہے، تو انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں دیتا، اللہ کی نظر میں گوبر سے بھی تو کیا گزرا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، ہم اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائیں، گھر والوں کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، اپنے ہمسایوں کو فائدہ، معاشرے کو فائدہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اکابر کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی، بہت بلند سوچ ہوتی تھی۔ بلند سوچ ہونے کی وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں، اس کے بھی دو پر، اس کے بھی دو پر، اس کو پروانہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، سائز بھی ایک جیسا، مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکھی کی سوچ گندی، یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے، گند ڈھونڈتی ہے، اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں۔ اور پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کے اوپر، نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ کہنے کو ہم بھی مسلمان، کہنے کو ہمارے اکابر بھی مسلمان، مگر اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کے جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال گندی مکھی کی ہے، اور ان کی مثال اللہ کی نظر میں پروانے کی مانند۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکابر کو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا سوچ دی تھی۔ ایک دو واقعات سن کے یہ آج اپنی بات کو مکمل کر دے گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دہلی کی جامع مسجد، ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلی گرافی کی گئی ہے، تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اب دہلی کی جامع مسجد میں کئی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں، اور سیڑھیوں پہ آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، سائل بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک معذور فقیر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ قریب سے گزرا تو اس نے مانگا، اس نے اپنا ویلٹ نکالا اور ویلٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا، اور اپنا ویلٹ پھر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا، لیکن حقیقت میں اس کا ویلٹ گر گیا۔ اب یہ چلا گیا مسجد میں، وہاں جا کے اس نے کیلیگرافی دیکھی، بڑی پسند آئی،
इसने फोटोग्राफी की। इसकी बीवी भी इसी शोबे से ताल्लुक रखती थी। वो घर गया और घर जाकर उसने अपनी बीवी को बताया कि भाई कितना अच्छा काम किया हुआ है, हिस्टोरिकल काम है। उसकी बीवी कहने लगी कि अच्छा, आइंदा वीकेंड आएगा तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, तो मुझे भी आप वो मस्जिद का काम दिखाएं। उसने कहा ठीक। अब जब रात सोने लगा ना, तो इसने देखा कि इसका तो पैसे वाला बटवा ही नहीं है। तो ये बड़ा परेशान कि कहां गिरा। बड़ा सोचा, मगर इसको याद नहीं आया कि मैंने बटवा कहां गिराया। खैर, एक आध दिन के बाद ये जेन से बात ही निकाल बैठा। कहने लगा जो 200-400 रुपए थे बस वो मेरे गुम हो गए। जब अगला वीकेंड आया तो ये अपनी बीवी को लेके दिल्ली की जामे मस्जिद दिखाने के लिए आया। अब जब ये सीढ़ियों पे चढ़ रहा था ना, तो इसने देखा कि वही माजूर फकीर जिसे पिछली मर्तबा इसने पैसे दिए थे वो इसकी तरफ आ रहा है। तो इसने सोचा पिछली मर्तबा पैसे दिए थे, फिर उसने मुझे देखा तो उम्मीद लगी कि ये जरूर देगा, तो ये मुझसे पैसे मांगने आ रहा है। लेकिन वो फकीर जब करीब आया तो वो कहने लगा कि जनाब, वो पिछली मर्तबा आपने जब मुझे पैसे दिए थे तो शायद ये आपका बटुआ था जो गिर गया। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की मगर आप निकल गए, तो मैंने अपने पास रखा हुआ है, आप अपना बटुआ ले लीजिए। अब उस अंग्रेज ने बटुआ देखा, अपनी चीजें देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे, हर चीज बिल्कुल ठीक थी। उसके ज़हन में ख्याल आया कि ये फकीर तो एक एक पैसा मांगता है और मेरे तो यहां पर 200-300 रुपए थे। अगर ये अपने पास रख लेता तो किसी को खबर ही ना होती, मगर इसने ये मुझे लौटा दिया। तो उसने पूछा कि फकीर, आखिर तुमने ये अपने पास रख क्यों नहीं लिया? तो माजूर फकीर ने आगे से जवाब दिया कि शुरू में तो एक ख्याल आया था कि मैं इसे रख लूं, मगर फिर एक दूसरा ख्याल आया और मैंने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं रखूंगा। उसने पूछा क्या ख्याल आया? तो वो माजूर फकीर कहता है कि मुझे यह ख्याल आया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। अगर मैंने आपका ये वैलेट चोरी कर लिया तो ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन हो और आपके नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिला दे कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की चोरी की थी। मैं इस ख्याल को सोच के रह गया, मेरी वजह से मेरे आका को बात न सुननी पड़ गई। एक वक्त था फकीरों की कैफियत ये हुआ करती थी, फरिश्तों को दिखाना था, बशर ऐसे भी होते। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी तालीमात की, खुश अखलाकी की कि जिन्होंने उसको अपनाया वो वाकई इंसानियत के लिए फख्र हो गए। क्या खूबसूरत सोच होती थी। आप सोचिए, अगर हमारी सोच ऐसी हो तो हम किसी का नुकसान कर सकते हैं, किसी की इज्जत की तरफ मैली नजर डाल सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये सारी बातें ही गफलत की वजह से होती हैं। आज उस गफलत को दूर करने के लिए हम यहां इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गफलत से महफूज फरमाए और हकीकी मानों में मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वाकया, हज का मौका है। एक नौजवान मिना के मैदान में एक बड़े मियां को देखता है कि उसके हाथ में थैला है और उसमें यकीनन कुछ पैसे होंगे। तो वो नौजवान वो हमियानी छीन के भाग जाता है। क्योंकि रश बहुत था, पता ही नहीं चला कि हाथ से कौन लेकर गया। वो बड़े मियां ने पूछा तो सही, भाई कौन है? मेरा हमियानी लेके चला गया, थैला लेके चला गया। लोगों ने कहा जी पता नहीं कौन था। वो चले गए। अब जिस नौजवान ने थैला छीना था, ये थोड़ा आगे गया तो अचानक जो इसे चक्कर आए ना, तो इसकी आंखों की बिनाई चली गई।
اب یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا, رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا, مجھے لگتا ہے انہوں نے بد دعا کی اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگوں نے کہا بھئی وہ بڑے میاں کہاں ہیں, بتاؤ ہم تمہیں لے جاتے ہیں, ان سے معافی مانگ لو. چنانچہ وہ اس کو پکڑ کے لائے جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا, مگر وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے گھر. قریب لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں, لہذا آپ ویٹ کر لیں. اب ویٹ کیا, جب ویٹ کیا تو اگلی نماز کے قریب وہ بڑے میاں آ گئے. جیسے ہی پتہ چلا یہ نوجوان اٹھا, اس نے پاؤں پکڑے, آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں, آپ نے بد دعا کی, میری بینائی چلی گئی, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. جب اس نے معافی مانگی تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ معاف کر دیں. بڑے میاں کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب سارے لوگ حیران. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو بڑے میاں کہنے لگے ہاں مجھے خیال آ گیا تھا. پوچھا بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا, جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نوجوان میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا, اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا, اور جتنی دیر فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے گا. میں نے معاف کر دیا, نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو, نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے, میاں بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, بھائی بھائی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, 2 مسلمانوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانو کا زمانہ ہے, 2 مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آیا. ذرا سنیے گا مقدمہ کیا تھا. ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی. خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلائے تو اس کو اندر سے کچھ سونا چاندی دفینن مل گیا. اب وہ سوچنے لگا بھئی میں تو زمین خریدی ہے, یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے, لہذا یہ تو پہلے والے مالک کا ہے. اس نے پہلے والے مالک کو بلایا, جناب میں نے تو آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور اس میں تو یہ خزانہ نکل آیا, یہ خزانہ تو میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اس نے جواب دیا جناب میں نے جب زمین بیچی تو اب زمین میں سے جو فائدہ بھی نکلے گا وہ فائدہ تمہارا ہوگا, اب وہ میرا نہیں ہو سکتا. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ آپ کا مال ہے. ذرا سوچئے, یہ 2 مسلمانوں کے درمیان مقدمہ عمر فاروق رانو کے زمانے میں عدالت میں آتا ہے. آج تو مقدمے یہ ہوتے ہیں نا, ایک کہتا ہے میرا حق ہے, دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے, ایک کہتا ہے میں حق لے کر رہوں گا, دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. یہ آج کل کے مقدمے ہوتے ہیں. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کا مقدمہ سنیے. ایک کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے, دوسرا کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی, وہ قاضی تھے. اب وہ بھی حیران ہے کہ بھئی اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں. اس سے پوچھا بھئی تم لے لو. جی نہیں, it belongs to my brother, یہ میرے بھائی کا ہے.
بھئی آپ لے لو، نہیں جی نہیں، یہ میرے بھائی کا ہے، کیا فیصلہ کیا جائے؟ اللہ نے پھر ان لوگوں کو سوچ بھی بڑی عجیب دی تھی۔ کعب رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ کی اولاد ہے؟ جی ہے، ایک بیٹا ہے جوان العمر۔ دوسرے سے پوچھا، ان کا جی ہاں میری یہی اولاد ہے۔ پتہ چلا ایک بیٹی جوان العمر ان کے ہاں بھی ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز کے طور پر یہ خزانہ دے دیں تاکہ دونوں کے دونوں مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ عدالت میں نکاح پڑا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا گیا۔ یہ مقدمے کا فیصلہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی امت نبی علیہ السلام نے بنائی کہ واقعی جن کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھ کر دل کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ زمین کے اوپر کتنی خیر خواہی چاہنے والے مسلمان۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کا مسلمان بنا دے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجب ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ آج ہم یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مسلمان کہلاتے عمر گزر رہی ہے، اب اللہ تعالی رحمت کی ایک نظر ڈال کے ان مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے من کو جگا دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔